नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद खुदा हमें उस जगह पे देखना चाहता है जिसको जन्नत कहा जाता है और लोग फिरदौस भी कहते हैं। हम मसीहत में उसे खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं कि जहाँ खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है, उसका बेटा यीशु मसीह मौजूद है, उसका पाक रूह मौजूद है। और वो जगह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमसे वादा कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये वो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है जो ईमानदार लोगों के लिए तैयार की गई। ईमानदार यानी उस कलाम के मुताबिक जो खुदा ने कर दिया कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। और जो कोई यीशु मसीह पे ईमान लाता है कि वो खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसने इंसान के गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, फिदिया दे दिया, उनका इफ्जी बन गया और वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके और अपने आप को हमेशा की हलाकत में जाने दिया ताकि हम इंसान हमेशा की हलाकत से बच जाएं। और फिर मौत और कब्र पे फतह पाके यीशु मसीह ने हमें फ़तहमंद ठहराया। और कलाम कहता है कि वो सबसे पहला फ़तहमंद शख्स, सबसे पहला फ़तहमंद खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें इस बात की तरफ गामज़न होने के लिए बार बार कहता है कि हम भी उस जगह तक पहुँचें। और यकीनन हम इन दिनों जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, हमने फिरदौस के ताल्लुक़ से भी बात की, उस जगह के ताल्लुक़ से भी बात की, फिर हमने बात की कि उसकी मसीहत में और इस्लाम में जो जन्नत और फिर जहन्नुम का क्या तसव्वुर है। और हमने दोज़ख के ताल्लुक़ से हमने बात की थी जिसको जहन्नुम भी कहा जाता है। और फिर हमने बात की थी कि इन दोनों मज़ाहिब में कैसे जो खुदा का कलाम जैसे मसीहत में हमें बताता है कि गुनाह को तस्लीम करना और तौबा करना और यीशु मसीह पर ईमान ले आने से खुदा का फजल इंसान पर हो जाता है। और फिर वो जब कलाम के मुताबिक अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारता है तो उस जगह तक पहुंचता है जो तैयार की गई खुदावंद की हजूरी में। और फिर इस्लाम में भी हमने देखा कि कैसे बताया गया है कि वो अपने कामों के वसीला से जितने कोई उनके अमाल तोले जाएंगे और जिस तरफ उनका पलड़ा भारी हुआ वो उसके मुताबिक उनका फ़ैसला किया जाएगा। फिर हमने इस बात पे भी बात की कि दोज़ख का जो है, जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है, दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, उसमें मसीहत में ये एक अब्दी जुदाई है जो खुदा से है। और अब्दी जुदाई की हालत है जब इंसान खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। और वो लोग जो हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं वो फिर दोज़ख में, जहन्नुम में जाते हैं। और जो जहन्नुम में जाते हैं वो लोग जाते हैं जो खुदा को रद्द करते हैं, जो खुदा की तालीम को रद्द करते हैं, उसके पैगाम को रद्द करते हैं, और फिर वो अबदी सज़ा पाते हैं। और फिर हमने इस्लाम में इस बात को देखा था कि इस्लाम में ख़ास तौर पे इस बात को कहा गया कि दोज़ख पे जैसे जहन्नुम पे इस्लाम कलाम कहता है कि वो उसका वजूद आग और गंधक के ताल्लुक़ से ही उनका भी है। और फिर वो आग की शिद्दत के ताल्लुक़ से बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि उसमें दर्जे होंगे जहाँ पे जो उनके गुनाहों के मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। और फिर ये भी बात इस्लाम करता है कि उनकी खालें जो हैं वो बार बार जलेंगी और बार बार उनको नहीं दी जाएंगी ताकि वो जहन्नुम का मज़ा हमेशा के लिए चखते रहें। और फिर एक वक्त आएगा जब उनकी सज़ाएं पूरी हो जाएंगी तो फिर उनके खुदा का रहम उन पर होगा। लेकिन मसीहत की तालीम ऐसी नहीं। और आज हम बात करने को हैं कि जो हमारा हिंदुज़म है जिस पे हमने पिछली दफ़ा थोड़ी सी बात की थी, और फिर हमें
लोगों ने इसरार भी किया कि आप इस पर ज़रा मज़ीद तफसीलन बताएं। तो आज हम हिंदुइज़्म के ताल्लुक से बताएंगे कि वहाँ पे जहन्नुम या दोज़ख का उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्याल है, क्या सोच, मज़हब क्या कहता है, और फिर सिखिज़्म के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। और फिर हम आप आखिर में अगर वक्त हुआ तो ज़रूर बात करेंगे कि हमें उम्मीद कहाँ नज़र आती है, कौन सा खुदा का कलाम है जो उम्मीद देता है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान आप सब जानते हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ आते और हमने बहुत प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं, और पिछले प्रोग्राम में भी वो इसी टॉपिक पे हमारे साथ थे, और हमने इसको क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि दोज़ख जो है, तसव्वुर दोज़ख जो है हिंदू और सिख मज़हब के मुताबिक, ये हमारा आज का उन्वान है और इस पे हम बात करेंगे। और आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान को। डॉक्टर तहसीन गुल खान जो है रॉमफोर्ड में एक चर्च है, उसकी पास्टर करते हैं उसको, और इसके साथ साथ यसु मसीह मिनिस्ट्री जो है इनकी अपनी मिनिस्ट्री, उसमें खुदा की खिदमत, कलाम की खिदमत करते हैं, और एक सेकुलर जॉब में बड़ी अच्छी पोजीशन पे खुदा ने रखा है। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन, गॉड ब्लेस यू। आज आप मज़ीद अब इस ताल्लुक से बताइए, और आज के उन्वान के ताल्लुक से, सब्जेक्ट के ताल्लुक से, और पहले हम बात कर लेंगे हिंदुइज़्म के ताल्लुक से। हाँ जी, बिल्कुल। तो उस पर अगर आप टच करना चाहें तो। मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा। और सबसे पहले इट्स अ प्रिविलेज, ऑनर फॉर मी, कि मेरे लिए बड़ी खुशी, फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ। और लास्ट प्रोग्राम की बड़ी अच्छी फ़ीडबैक भी मिली, कमेंट्स में भी, उस वक्त भी, बाद में भी, फिर पर्सनली भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये बड़े यूनिक टॉपिक हैं। जनरली क्या होता है कि हम जहन्नुम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, या क़यामत के बारे में, या आखरत के बारे में, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं, और खौफ के बायस वो इन मौज़ूआत पे बात नहीं करते। पीपल फील टेरिफाइड, और ये चीज़ें जो हैं इस वजह से लोगों को सोचने पर भी मजबूर करते हैं। लेकिन कोई भी शख्स जो है, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम तन आसानी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अच्छा बस चलता रहे सारा कुछ। लेकिन हम, जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम बड़ी अच्छी बात की थी कि यसु मसीह नासरी ने अपनी तालीम जब दे रहे थे, तो तकरीबन 25-30% जो है उनकी जो बातें थी वो आखरत और जहन्नुम और आने वाली ज़िंदगी, लाइफ आफ्टर डेथ, ज़िंदगी बाद अज़ मर्ग जो है, इनके बारे में खुदा यसु मसीह ने बात की। और वो हमें तैयार कर रहे थे कि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया हमारे लिए एक तरह से खैमा है, एक तरह से मुसाफिरगाह है, एक तरह से ऐसे ही है कि जैसे आप ट्रांजिट में गुजरते हैं। आपने हज़ारों फ़्लाइट्स ली होंगी, और एक कंट्री से दूसरे में जा रहे थे, रास्ते में जो है वो एक मौका आता है कि जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रांजिट करना पड़ता है। तो एक तरह से हम आसमान से आए हैं और ज़मीन पर ट्रांजिट में हैं, और फिर हमें दोबारा खुदावंद की हुज़ूरी में जाने की ज़रूरत, खुदावंद यही चाहता है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम बातों के हवाले से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तालीमात हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ पाथ्स हैं जो कि लोगों को बताए गए हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जो कि सजेस्ट किए गए हैं। लेकिन एंड गोल ये है, जैसे यसु मसीह ने कहा कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता है। तो हम इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ के प्रचारक हैं कि हम खुदा यसु मसीह को रास्ता समझते हैं। देयर इज़ अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दैट, और यानी कि इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल, लीगल, और कह लें कि खुदा की मर्ज़ी पर मबनी एक जो कानूनन जो वैलिड रीज़न है, जो कि रास्तबाज, आदिल, मुनसिफ की जो अदालत है उसमें भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वो है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इब्लीस यानी शैतान जो है वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाता है, सबसे ज़्यादा वो लोगों को अक्यूज़ करता है, और वो गुनाह के अंदर हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस ग्रेस को, उस फज़ल को, उस रीज़न को जो है वो फाइंड करना है। बाकी मज़ाहब में और मसीहियत में थोड़ा सा फ़र्क इसलिए है कि जितने भी आपने अभी मज़ाहब के नाम लिए, बड़े मज़ाहब हैं, और स्पेशली चूँकि हम उर्दू, पंजाबी, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं और साउथ एशिया से हैं, यानी कि जनूबी एशिया से हैं, जिसको बरे सगीर पाक व हिंद कहा जाता है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो हम 3 या 4 ऐसे बड़े मज़ाहब से नबर्द आज़मा होते हैं। एक ऑब्वियसली हम चूँकि मसीही हैं, उर्दू स्पीकिंग क्रिश्चियन, जो कि एक रियलिटी है, तो हम देखते हैं कि
اس کے علاوہ ہم اسلام کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں, ہم ہندوازم کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں, ہم سکھزم کو جو کہ لیٹسٹ ہے مذاہب کی لسٹ میں, بدھزم کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. بدھزم بھی کہہ لیں کہ کافی قریبی ہے ہندوازم کے اور اس طرح. تو ایک چیز ہے کہ وہ سارا اونس جو ہے, ساری ذمہ داری جو ہے وہ انسان کے اوپر اس میں ڈال دی جاتی ہے. سارا کچھ انسان کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ نے آبویسلی جو ہمیں ایک چیز یہاں پر ایک اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت یا جہنم جو ہے وہ ایک لاسٹ پروڈکٹ ہے, وہ اینڈ گیم ہے, اینڈ پہ جو ہمارے ساتھ ہوگا, لیکن اس کے لیے جو چوائس ہے وہ ہم نے بنانی ہے. تو جو عام طور پر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں وہ یہ ہے کہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے جس کی جو ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں, چاہے ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں یا چاہے ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک لائف سٹائل ہے جو کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنانا ہے, لیکن وہ لائف سٹائل جو ہے وہ یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ ہمیں ادھر کا سٹیٹس جو ہے وہ کیسے. اس کے لیے جو باقی مذاہب ہیں وہ آپ کے لائف سٹائل کو اور آپ کے چال چلن کو اور آپ کے نیک اعمال پر تکیہ کرنے کو جو ہے وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا. لیکن آن دی ادر سائڈ جو کرسچینٹی ہے یا بائبل ہے وہ روٹ کاز کو ایڈریس کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ ہم چاہے جتنے مرضی اچھے, کیونکہ جو یسایہ کی کتاب میں آیت ہے کہ ہمارے نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند ہیں, تو اگر ہم جتنے مرضی نیکیاں کر کے آ جائیں, لیکن جب تک ہم اس روٹ کاز کو جس کو موروثی گناہ کہتے ہیں یا جو لعنت ہے یا موت ہے یا جو لیگل رائٹ ہے موت کا یا گناہ کا ہم پر, اس کو ختم نہیں کرتے تو ہم انٹر ہی نہیں ہو سکتے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس حد تک چلے جائیں کہ پھر ہمارے اندر وہ باتیں نہ رہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں یا اس رخ پہ ہمیں ڈال سکتی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. جب ہندوازم کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہندوازم میں جو ہندو مذہب جو ہے اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ یہ تقریباً اس کی جو روٹس ہیں وہ 3000 سال پیچھے تک جاتی ہیں, جہاں سے یہ مذہب چلتے یہ ایک وقت میں شروع نہیں ہوا, اس کا کوئی ایک نبی نہیں آیا, کوئی پیغمبر نہیں آیا, بلکہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایون جو ہے مسیح کی آمد سے جو ہے 500 سال پہلے تک, پھر اس کے 500 سال بعد تک, اور اس کے 500 سال بعد مسیحی کے آنے کے, اس میں بہت سے پھر انہوں نے اپنے بھی وہ جو تھے ان کو مطلب کہ لانا شروع کیا کہ ان کے لیڈر کون تھے, کچھ شیو آ گیا, کچھ دوسرے آ گئے, وہ ساری چیزیں ہم ابھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ پھر وہ آتی اس طرح آگے. لیکن یہ ایک وقت اس کا کوئی اس طرح نہیں ہوا جیسے اسلام میں ان کے پیغمبر آئے یا مسیحیت میں مسیح آئے یا یہودیت میں حضرت موسیٰ کو خدا نے بھیجا جائیں. تو یہ مذہب جو ہے یہ ایک جب انڈس ویلی سویلائزیشن جیسے 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 یہ بڑھتی چلی گئی, اس کا وقت بڑھتا چلا گیا, تو یہ ہندو مذہب اس وقت میں یہ اس کی آہستہ آہستہ اس میں چیزیں شامل ہوتی گئیں, لوگ شامل ہوتے گئے, مختلف طریقے اس کے جو سوچ رکھنے والے لوگ وہ اس میں شامل ہوتے گئے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا. بیسیکلی تھوڑا سا اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 11 میں دیکھیں تو وہاں پر ہم بابل کے برج کا ذکر دیکھتے ہیں اور زبانوں میں اختلاف جب پڑا. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوازم کی بہت ساری ایسی ٹیچنگز ہیں جو کہ بابلی جو مذہب تھا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ایجپشین جو مذہب تھا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ یہ 3 سے 5 ہزار سال پرانا جو ہے وہ سلسلہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد جب ایک آئیڈیالوجی پھیلی نمرود کے وسیلہ سے بت پرستی کی, تو اس میں پھر یہ سب چیزیں, اور پھر زبانوں میں اختلاف ہو گیا لیکن تعلیمات سیم رہیں اور مختلف کلچرز میں چلے گئیں, چاہے وہ میسوپوٹامیہ کا کلچر تھا, چاہے وہ بابل نینوا کا کلچر تھا, چاہے وہ روم کا یا یونان کے میتھولوجی تھی. اور ہندوازم کی بہت ساری باتیں میتھولوجیکل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر مبنی ہیں. اور پھر یہ تھا کہ کچھ چیزیں ہسٹورک جو ہندوستان کی جو سرزمین ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جس میں ہم جیسے مہا بھارت کے والے سے وہ ساری سٹوریز دیکھتے ہیں جو ہسٹوریکل فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ سب چیزوں نے ہندوازم کو پھر شیپ دیا. ایک چیز تھی کہ ہندوازم میں جو ہے نا پرسنل گاڈ کا, پرسنل سیویئر کا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ بہت سے گاڈز کی بات ہے, اسی لیے پھر وہاں پر بالکل بہت ملٹیپل ہیں, اور مطلب کہ بلکہ اب تو لاکھوں کروڑوں میں ان کے گاڈ ہر چیز کو انہوں نے کیا ہوا ہے, جو کہ بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے. اور اسی لیے وہ
لاسٹ ٹائم آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ جانوروں کو, کیڑے مکوڑوں, ان چیزوں کو بھی نہیں کھاتے, کہ یہ بھی ان میں سے پتہ نہیں کون سا دیوتا ہے ہمارا. اب بات ہم کرتے ہیں کہ ان کے جو, ہم اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کریں گے کہ یہ ریلیجن کیا ہے, لیکن پہلے ان کا جو جہنم کا یا دوزخ کا ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہندوازم میں, وہ اب ایک ایسی حالت یا مقام ہے جہاں انسان اپنے برے اعمال یا کرما کی وجہ سے, کرم کی وجہ سے نتیجہ بھگتتا ہے, اور اس میں خاص طور پہ نرک جو ہے عام طور پر جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں سمجھا تھا. اب یہ ان کی ایک علیحدہ سے تھوڑی سی کانسیپٹ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جتنا کوئی برائیاں کرتا ہے وہ اتنے وقت کے لیے ایک خاص اپنی برائی کی وجہ سے, اب اس کی برائیوں کی بھی جو ان کی وہ ہے جگہ مختلف ہیں کہ یہ والی برائی کرنے والا اس جگہ جائے گا, یہ والی برائی, بہت سی ان کے 4 سے لے کے 20 تک مختلف مقامات ہیں جہاں پہ وہ بھیجے جاتے ہیں. اور اگر کوئی کسی نے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا تو وہ ایک فرق جگہ پہ جائے گا, اور پھر وہ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کو کیڑا مکوڑا بن کے وہ پھر کھانا خود اپنا اس کے لیے ترسے گا, اور اس جو عمل ہے وہی سزا. تو اس کا پھر وہ جب وہ پورا ہو جائے گا اس کی وہ سزا, تو اس کی وہ پھر سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک وہ پاک ہو جائے گا, اس کی سزا پوری ہو گئی, اور وہ ایک نیا جنم لے گا تاکہ اس کو ایک اور موقع دیا جائے, اور پھر جنم پر جنم, جنم پر جنم چلتے چلتے پھر وہ موکشا کی حالت ہے جہاں تک وہ آتا ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے. یہ توبہ جو ہے اور خاص طور پہ کرما جو ہے اور پراشچت جو کرنے کا ان کا جو ہے سارا روحانی پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس کو میں تھوڑا سا اس سے پہلے ایک اور سٹیپ بیک لینا چاہوں گا کہ ایک جو ہیومن کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوازم آتما پر بلیو کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایک آتما ہے, اس کے علاوہ ہمارے ایک اندر جیون ہے, یعنی کہ جو کہ ہماری سول کو ظاہر کرتا ہے, یا جو ایک جیوت پرسن ہے جو کہ ہمارا کانشیس ہے, پھر ہمارا شریر ہے یعنی ہمارا بدن ہے, اور اس کے بعد ہمارا سکش شریر ہے جو کہ سب کانشیس جو ہے سٹل باڈی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ ملٹیپل یونیورسز کے اوپر بلیو کرتا ہے, پیرا یونیورس اور ملٹی ورس جس کو ہم کہتے ہیں. میں آئی ہیپن ٹو واچ ایکچولی یہ جو آج کل کچھ ایسی موویز آتی ہیں جیسے انگلش ایک سیریز ہے مارول سیریز, اس میں ملٹی ورس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو کہ ہندوازم سے لیے گئے ہیں, اور وہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جیسے اگر ڈاکٹر رابنسن صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو ان کے لاکھوں ورژنز اور بھی ہیں, اور یہ جو لاکھوں کروڑوں گاڈز ہیں, ہر ورژن کا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر کلام سنا رہے ہیں اور دوسرے ورژن میں آپ ایک بینکر ہوں, یا کسی اور ورژن میں آپ پائلٹ ہوں. ویسے تو اس ورژن میں آپ پائلٹ بھی رہے ہیں تو لیکن بات یہ ہے کہ جسٹ ایگزامپل کے طور پر میں, اور وہ ایکسچینجیبل ہے. مثلا اس ورژن میں اس ورس یونیورس میں اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کو کسی ورس جگہ پہ بھیجا جائے گا, اور ادھر میں اچھے ہیں تو اب ایک کانسیپٹ ایک ایسا ہے. تو اب پرائشچت کا جو تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ معافی مانگنا, لیکن وہ معافی جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر ادھر ہی رہتے ہوئے آپ کو ایک ذہنی سکون دے گی, اور پرائشچت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکشن جو ہے دان جو ہے وہ دینا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے مختلف مذاہب کے حوالے سے, کہ جو مذاہب کو چلا رہے ہیں لوگ جو کہ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ بڑے امیر ہیں, وہ کیونکہ ہر چیز کا جو ہے نا تعلق دان کے ساتھ ہے, ہر چیز کا تعلق گیونگ آف آرمس کے ساتھ ہے, یعنی کہ چیریٹی اور اس کے ساتھ ہے جو ہم ہاتھ سے خیرات کرتے ہیں. اور پرائشچت کا جو ریئل کہہ لیں کہ جو ان کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے منہ سے معافی مانگی ہے تو کوئی بھی نہیں مانے گا, لیکن اگر میں کوئی چڑھاوا دیتا ہوں معافی کے طور پر اور کہتا ہوں کہ جی معافی مانگی اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ میں یہ چیز لے کے آیا ہوں, تو وہ پھر کاؤنٹ کی جائے گی. لیکن اٹس all about the creating a balance, کے جیسے ترازو ہے اور اس میں روزہ رکھنا, خیرات کرنی, اور اس میں منتر پڑھنا, اور یہ ساری چیزیں, یاترا جا کے جگہوں پہ جو ہے ان کی ادھر جانا, دان کرنا, اور دیگر مذہبی اعمال جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اس کو ان کا بیسیکلی جو آپ نے بتایا کہ یہ پراشچت کا آتا ہے ان کا. اب یہ جو منتر پڑھنا ہے, اب اس کو تھوڑا سا شارٹ سا بریفلی بتائیے گا کہ یہ جو کہ اس ورڈ کو کنفیوز لوگ کر دیتے ہیں جادو منتر سے, تو یہ وہ نہیں بلکہ ان کی روحانی کتابوں کو جو ہے اس کے ورد کرنے کی بات ہے. مینترا اس کو کہتے ہیں, یا جو ہم مانٹرا انگلش میں لوگ بولتے ہیں. اٹس لائک تسبیح,
اردو میں اس کی جو یا عربی میں اس کی جو بیٹر اگزامپل ہوگی، جیسے ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے ایون کہ کیتھولک بہن بھائی بھی روزری پڑھتے ہیں، اور یہ تو اٹس لائک اے ریپیٹیو چیز جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ ڈو بیبلنگ، یعنی کہ بار بار ایک چیز ریپیٹ کرنے سے، اگر فرض کرو میں اور ہمارے آج کل کچھ ایسے پینتیکوسٹل بہن بھائی بھی ہیں، وہ آپ کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ والا باب جو ہے وہ 700 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ. تو یہ سارا منتر کے کانسیپٹ میں آتا ہے کہ یو کیپ ریپیٹنگ ون تھنگ، لیکن وہ ایکشن کے طور پر آتا ہے. اگر فرض کرے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہے کہ جی آپ اے ہمارے باپ کی دعا 50 دفعہ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو یہ یو آر بیسنگ ایوری تھنگ آن یور ایکشن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ منتر والا یہی سین ہے. اٹس جسٹ کہ لوگوں کو مینٹلی جو ہے وہ ہر چیز میں یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ، اور وہ پھر اچیومنٹ جو ہے وہ پھر دیکھا جائے گا ترازو میں تول کے کہ آیا جو کچھ آپ نے کیا وہ اس لائق تھا کہ وہ آپ ترازو میں بھاری نکلیں یا نہ نکلیں. کیونکہ آگے جو ہے، کیونکہ یہاں پر جو ڈائنگ پروسیس ہے، جو مرنے کا پروسیس بعد از مرگ جو زندگی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا جیون جو ہے، آپ کی جو آتما ہے وہ آپ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ایک ایسی ٹرانزٹ سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی کارمک اسیسمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کے کرم جو ہیں وہ، آپ کے بھوگ جو ہیں وہ آپ کو اسیس کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے آپ کی پڑتال ہو رہی ہے، آپ کا آڈٹ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں، ٹرانزٹ کی حالت میں ہیں، اور پھر جو ہے وہ انٹرم ریلم ہے اور ری برتھ ہے، یعنی کہ پھر آپ کو ایک نئے اس میں سے فیز میں سے گزرنا پڑے گا، اور آپ کو پھر جنم لینا پڑے گا، اور وہ حکم جو ہے وہ دھرم راج دے گا، جو کہ وہ حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کوالیفائی نہیں ہوا، اب آپ کا نیو ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. تو لیکن اس دوران میں آپ جو ہے نا ساری اور چیزیں جیسے دان کا تعلق سے کہ وہ دان دینا، دان کرنا، کیا کیا آپ نے مندوں کو مندروں میں اور خیراتی کاموں میں اور خوراک دینا، اور یہ ساری چیزیں، اور یہ اس کو نیکی اور مذہبی طور پہ سمجھاتا ہے. پھر تعلیمات کے مطابق انہیں اچھے کرما کی جیسے ہم نے بات کی تھی، اور پھر یاترا خاص طور پہ مقدس مقاموں کی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے مذہب یہودیت میں جو ہیں کی جاتی ہیں. اب بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اب اس میں توبہ کا جو نجات کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے ادروائز کوئی بھی کاموں کے وسیلہ سے یا اپنے اعمال کے وسیلہ سے ہی انہوں نے جب کچھ کرنا ہے تو پھر ہی یہ اس حد تک جا سکیں گے. اب ہم تھوڑا سا بات کریں گے دوزخ کے تعلق سے کہ یہ جو دوزخ کا ہم نے اس کو تھوڑا سا تو بتایا ہے کہ یہ سارے اس میں، آپ اس کو مزید بتائیں کہ یہ جو دوزخ کا عمل ہے اس میں ہندوازم میں، یہ اس کی کیا اس کی شارٹ میں بیک گراؤنڈ ہے؟ نرک جو ہے، جس کو نرک کہا جاتا ہے، اور دوزخ جو کہا جاتا ہے، اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں ہندوازم میں بھی. پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ بہت ساری ٹیچنگز جو ہیں وہ مکسڈ ہیں، جیسے 14 طبق ہم کہتے ہیں اسلام میں، 14 آسمان، 14 لیولز آف جو ہے زمین جو کہ طبق ہیں، اور 7 آسمان اور 7 جو ہیں وہ جہنم اور 7 زمین کے نیچے کے علاقے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ایریاز ہیں جو کہ ہندوازم میں، ایک سورگ لوک ہے، ہیونلی ورلڈز، ایک اس کے بعد ہے پتر لوک. پتر لوک جو ہے وہ بیسیکلی وہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا کی روحیں ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہیں. اب یہاں پر پھر ایک کنفیوژن آتی ہے کہ اگر وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں پتر لوک میں، تو پھر وہ زمین پر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو ہر ایک کی یہ کہہ لیں کہ ڈیسٹنی ہے نا، کہ آپ اگر مر گئے ہیں تو آپ کو ایک جنم ضرور ہی لینا ہے، اور اگر وہ وہاں پر ہیں تو وہ کتنی دیر کے لیے ہیں. اور پھر ایک جو ہے وہ نرک ہے. نرک جو ہے وہ بیسیکلی اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایک لیول وہ ہے جس میں آپ کو ٹیمپریریلی، جو کہ پرگٹری جیسے برزخ جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ٹیمپریریلی تھوڑا سا ادھر رکھا جائے گا، اینڈ دین جب آپ کو وہ سزا جو کہ آپ نے برے اعمال کیے ہیں ان کی جب تک مل نہ جائے تب تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو ایدر، اگر وہ دیکھا جائے کہ آپ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گناہ گار ہیں، آپ یعنی اس لائق ہیں ہی نہیں کہ آپ کو واپس بھیجا جائے زمین پر، جیسے کوئی بہت ہی بڑا کوئی ٹیررسٹ نکل آیا یا کچھ، تو پھر آپ کو ڈائریکٹ وہ جو ہے نا نرک لوک میں چلا جائے گا، اور پھر آپ کو حوالے کیا جائے گا دشت آتماؤں کے، اور جو دوت ہیں اور ان کے والے، اور خاص طور پر اس میں ایک بات بتائیے کہ جب وہ مختلف جگہوں میں ڈالے جائیں گے تو مختلف طرح کے سانپ، بچھو اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کی کاموں کے کرما
کے مطابق وہ ان کو وہاں پہ سزا ملے گی. اور جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا کہ جب ان کی سزا اس حد تک ہو گئی ہوگی کہ ان کے سارے کاموں کا پراشچت ہو جائے گا تو یا وہ ایک طرح کے وہ بھگت لیں گے اپنی سزا کو, تو پھر سے انہیں وہ پاک ہو جائے گی ان کی آتما جو ہے. اور اس میں جو خاص ایک ان کا ذکر ہے وہ موت کے بعد کیا باقی رہتا ہے, تو وہ آتما کا ذکر ہے وہاں, جیوا کا جسم اور جسم کا. تو جسم تو جو ختم ہوتا ہے لیکن آتما جو ہے, روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اور یہ فلسفہ جو ہے اس میں خاص طور پہ ایک بہت جہاں سے پاپولر ہوا, اور یہ کہ برہمن جو ہے, برہما یا براہمن جو ہے وہ جو ہے وہ سب سے اتم ہے, سب سے اوپر ہے, اور وہ سب سے جو پاک ہو کے آ جاتے ہیں وہ براہمن اس میں آ جاتے ہیں. آپ ذرا اس کو تھوڑا سا. ہاں جی, بیسیکلی کلاس سسٹم کا بھی کانسیپٹ ہے کہ براہمن, وشنو وہ جو ہے, اس کے بعد کھشتری اور شودر, یہ چار جو ہیں وہ بیسیکلی کیٹیگریز ہیں ہیومن بینگس کی. اور اگین وہی بات ہے کہ ایک کلاس سسٹم ایسا ہے کہ دنیا کو حصوں میں تقسیم کیا گیا, پاپولیشن کو, کچھ بہت ہی اعلیٰ ہیں اور کچھ بہت ہی ناقص ہیں جن کو ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو خداوند نہیں چاہتا, کہ جو بائبل کا خدا ہے وہ آپ کو یہ نہیں چاہتا. اور بھی ایسے مذاہب ہیں جو کہ ایکچولی اس گیپ کے خلاف ہیں. تو لیکن اب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ری انکارنیشن جو ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہے, کہ بار بار آپ کو آنا ہے, اور آپ ایک ایسے چکر ویو میں, اس کو چکر ویو کہا جاتا ہے, کہ آپ ایسے پھنسے ہوئے ہیں جس سے آپ کو مکتی چاہیے, موکش جس کو آپ کہہ رہے تھے, کہ آپ کو مکتی چاہیے, وگرنہ آپ ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور یو آر ناٹ ایبل ٹو, اور دنیا صدیوں سے یہ چیز کر رہی ہے. اور نکلنے کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی کہ اس طرح کا ہے کہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن کوئی بھی آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا کہ اب یہ آپ کا لاسٹ جنم ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے آپ کو 5 یا 6 دفعہ پیدا ہو چکے ہوں, پرفیکٹ نہیں ہو گئے, جب تک کہ آپ نے مکمل طور پہ اپنے سارے جنموں میں اس طور پہ بالکل ایک کہتے ہیں نا پرفیکٹ نہیں ہوئے, جس کو موکشا کا ان کا جو ہے مکت ہو جاتا ہے, جیسے ہم گیت گاتے ہیں نا, مکتی دلائے یسوع نام. اب اس میں ہم آگے اس پہ بڑھتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے جہاں کبھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا پیج جو ہے فیس بک پیج ایمان کا سفر, آپ اس کو لائک کیجئے. ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر لائک کیجئے. یوٹیوب پیج ایمان کا سفر پہ آپ کو ہمارے سارے بقیات پروگرام جو ہیں, تقریباً 370 سے زیادہ پروگرام جو ہیں آپ کو وہاں ملیں گے. آپ ہر موضوع پہ, سبجیکٹ پہ ہمارے ان پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری زندگی ٹی وی پہ آپ جب جائیں گے, وہاں جاتے ہیں ٹاک شوز میں, تو وہاں ایمان کے سفر کو جب آپ کلک کریں گے تو وہاں بھی ہمارا جو ایمان کے سفر کے تمام پروگرام آپ کو وہاں ملیں گے. آپ وہاں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج جو ہے زندگی ٹی وی کا, آپ اس کو لائک کیجئے. اس کا ایپ جو ہے پاک زندگی, آپ اس کو لائک جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہوشانہ لائیو جو ہے, آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے تو آپ کو تمام اردو چینلز ملیں گے, جس میں زندگی ٹی وی بھی آپ کو وہاں ملے گا. اور پھر جو دوسرے ممالک میں لوگ ہیں اور جو ایون پاکستان میں بھی ہیں, وہ بھی اگر سیٹلائٹ پہ دیکھنا چاہیں تو ایشیا سیٹ 7 پہ یہ پروگرام آتا ہے. اور ایشیا سیٹ 7 جو ہے تقریباً 150 ممالک میں یہ دیکھی جاتی ہے. آپ ضرور اپنی سیٹلائٹ پہ اگر ہیں تو اس پہ آپ اس کو دیکھیے, اور ہمارے پروگراموں کو آپ شیئر بھی کیجئے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں ہم آپ بھی اوروں تک پہنچا سکیں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہمارا فیس بک پیج ہے +44 793 117 4775. یہ ہمارا جو خاص واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اپنے سوال اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیں گے. ڈاکٹر تحسین, اب آگے اس میں تھوڑا سا بڑھتے ہوئے, اب یہ جو ایک تو ہم نے بتایا براہمن کا کہ جو پاک اور صاف اور اس طرح, اب ایک وہ حالت ہے جس کو جیوا کہتے ہیں وہ, اور جیوا میں وہ خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسے شخص افراد جو دنیاوی طور پہ زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی خواہشات پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, یہ پھر ان کی جو
وہ ہے جسم اور ان کے جو کرما ہے اور ان کی خواہشات کے ساتھ وہ وابستہ رہتے ہیں، تو پھر وہ اس جگہ پہ جو ان کے لیے جگہ جاتی ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی اگر آپ ہاں جی بتانا بالکل چاہیں شارٹ بالکل. بیسیکلی جیوا یا جیون جو ہے وہ آپ کی لائف اسپین ہے، اور جو آپ سنسار ہے اس میں آپس میں دنیا ہے جس کو سمسارا بھی لوگ کہتے ہیں، سمسرا بھی کہتے ہیں. تو سنسار بیسیکلی جو ہے بیسیکلی دس از لائک یو ار اسٹک ان دا ورلڈ. اور جو جیون ہے، جو آپ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کی آتما ٹریول کر رہی ہے، آپ کا شریر جو ہے وہ ہر دفعہ آپ کو نیا ملے گا، کبھی کسی جانور کا، کبھی کسی انسان کا. لیکن جو اس میں سے نکلنے کا رستہ ہے اس میں ایک ہے جنن یوگ، یعنی کہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ کو نالج گین کرنا ہے مذہب کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. دوسرا جو ہے بھکتی یوگ، یعنی کہ آپ کو سرنڈر کرنا ہے، آپ کو ڈیووٹ کرنا ہے اور خدا سے محبت کرنی ہے. کچھ بہت ساری کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ ببلیکل فیتھ سے لیے گئے. پھر کرم یوگ ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ سیلف لیس ایکشن وداؤٹ اٹیچمنٹ ٹو ریزلٹس، یعنی کہ آپ کو اچھے کام کرنے ہیں یہ ایکسپیکٹ کیے ہوئے، جیسے نیکی کر دریا میں ڈال کے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کو جواب میں ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ ملے. یا اور پھر اس کے بعد ہے دھیان یوگ یا راج یوگ، جس میں آپ نے میڈیٹیٹ کرنا ہے، ڈسپلن میں لے کر آنا ہے، اپنے آپ کو ماسٹر کرنا ہے، جس میں پھر یوگا وغیرہ اور یہ ایکسرسائز اور یہ سب کہتے ہیں وہ جو میڈیٹیشن کے والے سے. تو اور ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لائک سم ادر فیتھس، جو ہندوازم ہے دیٹس ویری اسپرچل، بہت آتمک سا ریلیجن ہے اور اسپرچل ہے، اس میں اسپرچویلٹی بہت ہے. لیکن جو اسپرچویلٹی ہے وہ ڈیوینٹی والی اسپرچویلٹی، یعنی کہ ببلیکل اور جو کہ کہہ لیں کہ تھیٹک جو اسپرچویلٹی، یعنی کہ خدائی، جو کہ تیسرا آسمان، جو کہ یہوہ پاک خدا اور پاک فرشتوں والی نہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارا اور کچھ ایسی چیزیں یوز ہوئی، جیسے آپ نے ابھی بتایا برہما، وشنو اور شیوا، اور وہاں پہ ایک ٹرائیون ٹرینٹی والا کانسیپٹ بھی ہے جو کہ بائبل کی ٹرینٹی سے چرایا گیا تھا جب بابل کے برج پہ ہوا تھا. اور یہ سب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹرینٹی کی جو کاپیز ہیں وہ مختلف اور جو اینشنٹ جو میتھولوجیکل ریلیجن ہیں یا میتھولوجیکل ریلیجنس ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی کلوز کنیکشن ہے اسپرچل فورسز کے ساتھ، ایسی آتمک جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ، اور ایک جو کہ ڈارک فورسز بھی ہیں، جو کہ تاریکی کی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا کنیکشن ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھگوان ہیں، جو مین والے ان کے ہیں، وہ یہ سب. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھگوان کی ری انکارنیشن بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسے شیوا ہے، کرشنا ہے، کرشنا از ون آف دا ری انکارنیشن. اس کے بعد رام ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی. تو اس میں جیسے انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ویسے بھگوانوں کا بھی ہے کہ مختلف ادوار میں ان کے اکارڈنگ سیم گاڈز جو تھے، جو کہ ہائیبرڈ تھے، ہیومن گاڈ لائک، جو کہ اگین وہ بات ہے کہ جو کانسیپٹ یسوع مسیح والا تھا اس کی ایک چیز جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. تو کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ شروع میں خدا نے اپنی یہ چیزیں اپنی بتا دی تھیں، تو وہ پھر جب زبانیں علیحدہ ہوئی تو یہ سب چیزیں بگڑ گئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہائیبرڈ والا سین ہے جو کہ جینیسس 6 میں بھی جن کا ذکر ہے، تو وہ والی چیزیں پھر ہم ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں لوگوں کی جو سٹوریز میں، کہ مختلف ادوار میں مختلف بھگوان ایسے آئے جو کہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ سب کچھ کیا. لیکن اگین وہ بات آتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا بھگوان نہیں تھا جو کہ کہتا کہ اب میں نے I have put an end to the sin، میں نے گناہ کا خاتمہ اور ہمیشہ کی زندگی کو تمہارے لیے شروع کر دیا. کیونکہ وہ جو طریقہ کار آ کر بتاتے تھے وہ یہی تھا کہ تاڑے تے ہی گیا. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، چوکی دار تھا بڑا سست تھا، تو کہنا ہے جاگ دے رہنا، میرے تے نہ رہنا، ہے نا. تو وہ صاحب ہے کہ تسی آپ ہی کرنا جو کرنا ہے. ہمارے پاس 2 سوال ہیں. ایک سوال ابھی اسی پروگرام کے تعلق سے ابھی آیا ہے، اور ایک سوال ہمیں پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارے بھائی ابراہیم خان ہیں، انہوں نے بھیجا تھا. تو پہلے ہم جو اس تعلق سے ہے وہ لے لیتے ہیں. اور یہاں پہ یہ پچھلی دفعہ بھی غالباً آیا تھا کہ ہندو عقیدہ کہتا ہے کہ روح بار بار جنم لے کر پاک ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں ایک ہی زندگی اور پھر ابدی عذاب. کون سا نظریہ زیادہ منصفانہ لگتا ہے؟ کیا اسلام کا تصور دوزخ زیادہ خوف پیدا کرتا ہے یا اصلاح، جبکہ ہندو مت میں نجات خود آگاہی سے آتی ہے؟ تو میں پہلے تھوڑا سا جواب دیتا ہوں، پھر آپ اس کے تعلق سے بولیے گا. پر ڈاکٹر تحسین، دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بات اس کے اوپر تھوڑی سی کی تھی
کہ ہندو عقیدہ جو ہے وہ بار بار جنم لے کر پاک ہو سکتی ہے روح، لیکن وہ پاک ہو کے پھر اس نے دنیا میں آنا ہے، پھر اس کے کام جو ہے وہ دیکھے جانے ہیں کہ اب جب وہ آیا اس دنیا میں، شخص دوبارہ سے جنم لیا ہے، تو کیا اس نے اپنے اس جنم میں اب ٹھیک کام کیے ہیں، بہتر کام کیے؟ اب وہ جتنے کام خراب کرے گا، شاید اس کی زیادہ اگر خراب کر دیے تو پھر وہ ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا، اس سے بھی پہلے سے بھی نیچے چلا جائے گا کسی نئے جنم میں، اور اگر تھوڑے سے بہتر کرے گا تو پھر اس کو ایک اور بہتر جنم دیا جائے گا، شاید کیڑے سے وہ کوئی جانور بن جائے، اور پھر وہ جانور جب بن کے اگر کچھ پھر وہ کام اگر اچھے نہیں کرتا، تو میں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس میں کہ یہ ببلیکل کانسیپٹ سے تو ٹوٹلی یہ بالکل باہر ہے، اور ببلیکل کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور انسان میں ایک روح کو اس نے پھونکا، اور جب روح انسان میں پھونکا تو پھر انسان کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں بنائی، جانور جانور یہ، اور انسان کا جنم بائبل کے مطابق ایک ہی دفعہ ہے، اور ایک ہی دفعہ میں اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو کلام کے مطابق کرے، خدا کے کلام کے مطابق جب کرے گا تو پھر اس کے مطابق اس کا جو ہے انصاف کیا جائے گا۔ پھر یسوع مسیح کے آنے کے بعد، یسوع مسیح کے آنے بعد اب سچویشن بدل جاتی کہ وہ کیونکہ خدا نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، بہت ہی شاید کوئی نکلے لاکھوں میں ایک جو کر سکتا ہو ایسے کام، جو بہتر کام کر سکے، تو پھر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے اس رحم میں، اپنے اس ترس میں جو ہے خدا نے پھر سے ایک جو ہے انسان کی مخلصی کے لیے، نجات کے لیے یسوع مسیح کو بھیجا، اور یسوع مسیح کا آنا اور پھر انسان کے لیے کفارہ بن جانا، کیونکہ کفارہ خدا نے خود ٹھہرایا تھا، اب کفارہ ضروری بھی تھا، تو وہ یسوع مسیح کفارہ بن گئے، اور اب لکھا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں بار بار نہیں ہے، یہاں ایک ہی بار ہے، اور وہی انصاف ہے۔ آپ دوسرا بھی میں سوال میں پہلے ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس کو بتائیے کیا اسلام کا تصور دوزخ سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے یا اصلاح، جبکہ ہندو مت میں نجات خود آگاہی سے آتی ہے؟ میں ان دونوں پہ بات کروں، میں ایک سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے سے یا آپ سے کوئی اسپیڈنگ ہو جاتی ہے یا کوئی جو ہے وہ ٹکٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب خوف آپ کہیں کہ میں تو بڑا خوف زدہ ہوں، مجھے تو بڑا ڈر رہتا ہے قانون توڑنے سے، لیکن ٹوٹا تو ہے نا، تو خوف جو ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ آپ کی چھٹکارے کا باعث نہیں ہے، ٹھیک۔ خوف جو ہے آپ کو ایک اچھا لائف سٹائل دے گا، اور وہ آپ کو کہے گا کہ آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک۔ سیلف اویئرنیس یا آگاہی ہے، وہ بھی اس چیز کے وہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ اگنورینس از ناٹ آلسو انوسینٹ ایز ویل، انوسینس، ٹھیک ہے، کہ اگر غیر گاہی بھی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ایک ہی جواب ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بات یہ ہے کہ نہ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ خوف کی وجہ سے اس کے پاس آئیں، نہ تو چاہتا ہے کہ آپ اتنے اویئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ نالج تو شیطان کے پاس خود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں نہیں جنت میں جا سکتا؟ خدا کی محبت جو ہے وہ اس چیز کا آنسر ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انسان کو جو خداوند نے پیار کیا، اور انسان جو آپ میں خدا سے پیار کرتا ہے، یہ سارا جو کہہ لیں کہ سسٹم ہے یہ محبت پر قائم ہے، خوف پر نہیں، اور سیلف اویئرنیس پر نہیں، نالج گیننگ پر نہیں، کرم پر نہیں۔ اب یہی فرق ہے، کمپیریزن جو چلیں ہم نے جو کمپیئر کیا ہے ہندوازم کے والے سے، ادھر سنسار میں بار بار آپ کو ریپیٹ برتھ پہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کو پیدا ہونا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو اونلی یو ہیو ٹو کم ونس، اور پھر آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہوگا، اور آپ کی جو ڈیسٹنی ہے، آپ کی جو آخرت ہے، اس کو کون سی چیز گورن کر رہی ہے؟ ایک جگہ پر آپ کے کرم، آپ کی خواہشات، آپ کا نالج، آپ کی ڈیووشن، آپ کا یہ سب چیزیں، لیکن آن دی ادر سائڈ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیوائن گریس جو ہے، ایک فضل جو ہے وہ آپ کے تعین کرتا ہے، اور اس میں ایمان ہے، اور اس کے بعد آبویسلی ہمیں ایک ایماندارانہ زندگی گزارنی ہے ٹو پروو کہ یس وی آر۔ اور پھر کیا ہیون جو ہے وہ فائنل ڈیسٹنی ہے؟ ہندوازم میں نہیں ہے، کیونکہ یو کین آلویز بی ککڈ آؤٹ، اور یہ ہے کہ اگر ٹیمپرریلی ادھر ہیں،
اگر آپ کا کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی تو پھر آپ پھر واپس اور اس طرح یعنی کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہیون اینڈ ہیل ایوری تھنگ از اٹرنل, اور یہیں پہ اس کا جو ہے وہ آپ کو حساب کر کے یعنی کہ اسی جگہ پر آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکتی ہے وہ کیا ہے, ریزریکشن اینڈ انٹرنل لائف ود گاڈ, دیٹس واٹ بائبل ٹیلز اس. اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے کہ یہ ہوگا, یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی, 1000 سال کی بادشاہی ہوگی, اور اس کے بعد ایک خاص بات جو اس میں دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ جیسے آپ نے بھی بتایا, میں نے بھی بتایا کہ کئی ہزار سالوں سے آہستہ 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 بلٹ اپ ہوتی چیزیں گئی, اور شروع میں یہ فرق تھی, ایک سویلائزیشن تھی, رسم و رواج تھے, بتوں کی پوجا تھی, پرستشی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 96 میں اگا انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں پہ ہمیں ایک فلم دکھائی گئی تھی, مختلف مذاہب کے تعلق سے بتایا گیا تھا, اور ہندو ریلیجن کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ کیسے کوئی بتوں کے پوجا کرنے والے, کوئی اسپرٹس کے پوجا کرنے والے, کوئی جو تھے ان کو باقاعدہ دکھایا تھا کہ جو اسپرٹ ورشپرس تھے وہ جب اسپرٹ ورشپنگ کرتے تھے تو ان کے اوپر ایک عجیب قسم کا وجد سا طاری ہو جاتا تھا, اور پھر وہ بڑی بڑی سلاخیں ادھر سے نکال کے ادھر سے گزر جاتے تھے, کوئی خون نہیں نکلتا تھا, کوئی کچھ ہوتا تھا, اور یہ سارا وچ کرافٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا. اور اس طرح کے پھر ایک اس میں ایک ظاہر ہے ایک فرقہ جو تھا گیتا کے ماننے والوں کا تھا, پھر وہ شامل. تو یہ سب اکٹھے ہو کے ایک ہی مذہب پہ شامل آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ہندو کا لائے. اب یہ دراصل ہندو کا جو ورڈ ہے یہ اس وقت یہ انڈس ویلی کو سندھو کہا جاتا تھا, سندھو سیولائزیشن کا کہا جاتا تھا. تو یہ سندھو سے ہندو کی سندھ کی ہندو ورڈ نکل آیا اور وہاں سے یہ چلا. لیکن اس میں کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جہاں کوئی خدا کا ہاتھ اس میں ہمیں نظر آ رہا ہو, بلکہ مختلف طرح کی عجیب عجیب فلسفے اس میں شامل ہے. اور نجات کا جو آپ نے بات کی تھی کہ اس میں کوئی ہمیں عنصر نظر نہیں آتا. اب ہم اگر آگے تھوڑا سا بڑھیں گے, کیونکہ اس میں جب بات ان کی مینلی نر کی جو بات کرتے ہیں, پھر ری برتھ کی بات ہے, اور پھر ری برتھ ٹو ری برتھ کرتے کرتے کتنی دفعہ ہونا ہے. اب اگر ہم سکھزم میں چلے جائیں تو کیونکہ ہم نے اس کے تعلق سے بھی بات کرنی ہے, تو سکھزم میں آپ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ کیا؟ بالکل, سکھزم میں بھی کافی مین چیزیں ہیں, جیسے حکم ہے, کرم ہے, ری برتھ ہے, نام جپن ہے, اور پھر واحے گرو کے ساتھ جو ہے آپ کی یونین ہے, یعنی کہ آپ کا تعلق واسطہ ہے. اور سکھزم میں بیسیکلی سکھزم از اے موسٹ جونیئر, یعنی کہ تمام یہ جو جنوبی مسیحیت کے 500 سال بعد یہ شروع ہوتا ہے. نہیں, یہ 1500 سال بعد, یہ اورنگزیب عالمگیر مطلب تقریباً 500-600 سال پہلے ابھی. ہاں جی بالکل. تو نہیں وہ میرے خیال مکس ہو گئے. تو چونکہ یہ اتنا کہہ لیں کہ وہ نیا ہے, اس میں آپ کو بہت ساری آمیزش نظر آئے گی, ہندوازم کی بھی, اسلام کی بھی, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو مسیحیت کی بھی. میں نے گرو گرنتھ صاحب پڑھی ہے, میں نے اردو میں پڑھی ہے, اور دسوں جو پہلے گرو تھے انٹل گرو گوبند صاحب, تو ان کی ساری سوانح عمری پڑھی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کنٹینیو رکھیے گا پھر اس کو دوبارہ, کہ وہ جب آپ نے کی کہ مسیحیت کے تعلق سے جب میں اس کے پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ فضل کی بات نظر آ رہی تھی, گریس کی بات نظر آ رہی تھی, مجھے بات آ رہی تھی وہ سیوا کرنے کی, خدمت کرنے کی, یہ ساری چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں. اور مطلب کہ اس میں بہت ساری جو چیزیں ان کی ہیں وہ اخلاقیات کے اوپر کافی زور ہے, ایون اسپرچولیٹی کے اوپر, پاکیزگی کے اوپر, ناٹ اسپرچولیٹی بلکہ پاکیزگی کے اوپر بھی ان کا زور ہے کہ اپنے آپ کو رکھنا ہے. لیکن اس میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک کام ہیں, ہمارے جو نیک کام ہیں, جتنے اچھے ہم کریں گے, جتنی سیوا ہم کریں گے, اور خاص طور پہ جو ان کے جو وا گرو ہیں ان کے تعلق سے جو ہے جتنا وہ کچھ کریں گے, تو پھر ہی ان کی جو ہے وہاں پہ نا آمیزش دونوں چیزوں کی ہے. کیونکہ بات ساری شروع ہوتی ہے ایک انکار سے, ٹھیک ہے نا, کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ, لیکن انکار سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم گرودوارے میں جاتے ہیں تو جو کہ گرو دوار یعنی کہ گرو کا در,
تو ادھر کتاب جی پڑھی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی جو بک ہے جس کو گرو گرنتھ صاحب کہتے ہیں، تو اس کو سب سے ابدی گرو مانا جاتا ہے، اور سکھ ریت مریاد کے مطابق یہ گروؤں کی زندگی اور خالصہ، یہ پرانی چیزیں یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انکار اور حکم، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ حکم صاحب، ایک انکار صاحب، تو یہ ہے کہ انکار جو ہے بیسیکلی یہ خدا کی، خالق کی بات ہے۔ آن دی ادر سائڈ یہ بھی ہے کہ کرم اور فضل دونوں ہیں، یعنی کہ جو کرم ہے، یعنی کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نظریہ کرپا اور گر پرشاد جو ہے، یعنی گرو کا پرشاد، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ گرو کا پرشاد بھی ہوگا، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں کو ملا کے یہ چیز کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا بھی کانسیپٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کرم بھی اس میں شامل ہوتا ہے، حکم بھی شامل ہے، یعنی کہ خدا کا حکم جو ہے، اور اس میں پھر کرپا بھی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہے، کہ یہ سب چیزیں۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آمیزش جو ہے وہ ہندوازم کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، جس میں ہم ری انکارنیشن کا کانسیپٹ بھی دیکھتے ہیں کہ بار بار آنے کے والے سے بھی وہ ذکر ہے، یعنی کہ اس میں پھر فائنل ڈیسٹینیشن اور فائنل جو ابدی نجات ہے، ابدی شفا یا ابدی نجات اور ابدی سزا کے والے سے پھر بیچ میں کافی ڈسکرپنسیز آ جاتی ہیں۔ انکار کا ذکر کیا ہے تو اس میں خاص طور پہ ایک بات وہ ہے جو اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر چیز نظر آتی ہے کہ ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں، اور ایک ہی خدا کے بعد ابدی ہے، خدا ابدی ہے، بنایا نہیں گیا، اس کے وجود کا کوئی شروع یا کوئی اختتام نہیں ہے، پھر تمام کائنات کا خالق ہے، وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوف اور نفرت سے وہ بالاتر ہے کہ وہ نہ خوف اس پہ اوپر ہے، نہ نفرت وہ کرتا ہے کسی سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی پیدا نہیں ہوا، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ سمجھتے کہ خدا کا پیدا ہوا سارا، اور اپنی ذات میں وہ قائم ہے اور قائم رہے گا، اور صرف گرو کے فضل سے، وہ کہتے ہیں کہ گرو کے فضل سے ہی ہم وہاں خدا کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ پھر لیکن آن دی ادر سائڈ جب ہم بابا گرو نانک جی کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دو لوگ جو تھے مین جو تھے، ایک مردانہ تھا اور ایک ان کا ایک اور بھی ساتھی تھے، تو یہ دونوں جو ہے وہ مکہ بھی گئے، اور انہوں نے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک، اور ان کی ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے جو کہ میں میرے ہمارے سکھ بہن بھائی وہ مجھے کلیئر کر سکتے ہیں کہ وہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے سوئے، اور پھر کسی ادھر کے جو امام تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے، یہ تو خدا کا گھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر پاؤں ادھر کر لے، مجھے بتاؤ کہ خدا کہاں نہیں، تو انہوں نے بابا جی نے پاؤں ادھر کیے تو کعبہ موو ہو کے ادھر آ گیا۔ اب دیکھیں ابھی یہ بھی ایک اوبویسلی ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ پروو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ ہی ایکچولی اینڈڈ اپ سیئنگ، جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پن راشش کا کاٹا سیسا سری اسی کے جگت کے عیسیٰ، یعنی کہ راکشس کا جو ہے سیسا، یعنی کہ سر جو ہے وہ اگر کسی نے کاٹا ہے تو وہ ایک ہی ہے جو کہ پورے جگت کا سری ہے، یعنی کہ پورے جگت کا سر ہے، ہیڈ ہے، وہ عیسیٰ ہے، یعنی یسوع مسیح کی بات کی، اور پھر یسوع مسیح کے جو جنم کی اور فرشتوں کی آمد اور ان کی چیز کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ لائٹ جو ہے وہ صرف اس کے پاس ہے، لائٹ بیئر، یعنی کہ جو روشنی کا منبع ہے وہ صرف عیسیٰ ہے۔ یہ اپنے شبدوں میں انہوں نے اپنے جو وہ الفاظ تھے اس میں گربانی میں یہ باتیں کہی گئیں، اور باقیوں کے والے سے نہیں کہی گئی، تو یہ ایک چیز تھی، لیکن obviously he passed away believing in Jesus Christ to be the savior، لیکن جو باقی جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں وہ یسوع مسیح کو ابدی نجات دہندہ کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ بابا گرو نانک جی کو اپنا وہ گرو کے طور پر دیکھتے ہیں، اور گرو گرنتھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی فیصلہ جو ہے وہ کتاب کرے گی، بالکل گرو کرے گا۔ اصل میں یہ مذاہب میں ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ پیام خدا کا کوئی اگر نبی لے کے آتا ہے تو نبی ان کا خدا بن جاتا ہے۔ ایون یہودیت میں بھی، اسلام میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، یہودیت میں دیکھیں تو موسیٰ خدا کا پیغمبر، خدا سے تعلیم لیتا، آتا بتاتا، اب وہ یہودی یا مسیح کو بھی اسی لیے رد کیا کہ وہ موسیٰ کے زیادہ پیروکار بن گئے۔ تو یہ مذاہب میں دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سوال ہے ایک پہلا والا جو میں نے کہا تھا، اور ایک دوسرا بھی سوال ہے، اس کو پہلے لے کے پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی صاحب، کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ہندو کو کے جو ود ہیں ان کو بارے میں عام علم حاصل کیا جائے، اور کوئی ایسی کتاب ہے جو جہاں ہم ہندو کے تہواروں کے بارے میں جان سکیں؟ کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں اور وہاں ہندو سندھی
बहुत हैं. क्या हमारे किसी मसीही आलम ने या किसी ऐसे साबका हिंदू जो बाद में मसीही हो गया किताबें लिखी हैं, और वो भी उर्दू में, तो हम जैसे मुनाद के लिए काफ़ी कारामद ये होगी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप अपना ज़्यादा तर वक्त मुतालिया में गुजारते हैं, तो बराए मेहरबानी से हमारी रहनुमाई कीजिए. मैं आपसे भाई ज़रूर कहूँगा, आप अपनी खिदमत को कर रहे हैं, एक सख्त इलाके में कर रहे हैं, सिंध को मैं जानता हूँ. आप अपनी खिदमत को जारी सारी रखें और अपना नंबर ज़रूर भेजें, व्हाट्सएप कर दें. हम ज़रूर आप तक जो है ये जो है इसी प्रोग्राम में अपना नंबर भेज दीजिए, नाम और नंबर. हम आप तक वो मटेरियल पहुँचाएँगे जो आपके लिए मददगार साबित हो सके और आपको इस सारी में रहनुमाई मिल सके. जो आपने बातें कही हैं, हम इसको हमने नोट कर लिया है. डॉक्टर तहसीन, अब हम आते हैं, ये एक सवाल जो पिछले प्रोग्राम के ताल्लुक से आया, और इसमें हम देखते हुए फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे जाते हुए. इब्राहिम ख़ान हैं, इन्होंने लिखा था, अब इंग्लिश में यहाँ पे सवाल आया है मेरे पास कि एंड whosoever asks seeks a religion other than Islam, it will not be accepted from him and he will be among the losers in the hereafter. के ये अल इमरान 85 की उन्होंने भी है, और कि ये वर्स कहते हैं कि इस्लाम ही जो है वही है, सब कुछ है, और जो उसको नहीं मानेगा उसके लिए फिर आखिरत जो है वो नहीं, ख़त्म नहीं है. और फिर उन्होंने कहा कि जितने भी प्रीवियस प्रॉफिट जो आए हैं वो राइट अपने सीधे रास्ते को उन्होंने बताया अपने तरीके से, लेकिन मोहम्मद जो हैं उन्होंने शरिया को ख़त्म किया, और उसके बाद जो है वो किसी भी लोगों के लिए अब वो नहीं रही, शरीयत नहीं रही, ख़त्म कर दिया. और जो मोहम्मद को जो है वो करेगा, क्योंकि वहाँ लिखा है आल इमरान 19 में कि इंडीड द रिलीजन विद अल्लाह इज़ इस्लाम. तो पहली तो बात यह है कि अल्लाह विद रिलीजन, खुदा तो सलाम या किसी रिलीजन की बात करता ही नहीं है. खुदा तो खुद खुदा है, तो वो किसी रिलीजन की क्या करेगा. आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए. देखें, बात यह है कि ये भाई खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना. अगर मोहम्मद साहब ने शरीयत को ख़त्म किया, तो फिर ये कौन से शरिया लॉ के इतनी ज़्यादा वो कर रहे हैं, एडवोकेशन जो है एडवोकेट करते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई. पहली बात. दूसरी बात यह कि किस शरीयत की बात करें, क्योंकि बाइबल की शरीयत बिल्कुल फ़र्क है, इस्लामिक शरीयत बिल्कुल फ़र्क है. सो दे आर टू डिफरेंट टाइप्स. अगर वो कहते हैं जी बाइबल की ख़त्म कर दी. तीसरी बात, अपने ही बात में फंसते हैं कि अगर आकर पिछला सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो फिर क्या पड़ी थी अल्लाह को कुरान में और इनके नबी को इस्लाम में ये कहने की कि मेरी वो तमाम किताबें मेरी तस्दीक कर रही हैं. जो चीज़ तस्दीक कर रही है, आप डॉक्टर साहब आप जो जाएं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, कहें कि जी ये अदालत में कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये देखें ये साबित हो रहा है ये डीड है, और बाद में डीड को फाड़ के कहें कि ये ख़त्म हो गई है, इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये इनवैलिड है, तो अदालत कहेगी भाई प्रॉपर्टी भी ताड़ी नहीं है, ठीक है ना. तो वो कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है ना. तो बात ये कि अगर वो चीज़ें ख़त्म ही कर रहे हैं, एक भाई ख़त्म कर रहा है, तो कह रहा है कि भाई इस पर ईमान भी रखो और ये मेरे बारे में बता रही है और उसी को ख़त्म कर रहा है. तो मतलब कि दिस डजंट मेक सेंस. मेरे भाई आप कंफ्यूज हैं, आपको थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, और अपने बारे में ही शायद स्टडी कर लें, ज़्यादा कर लें. तो मेन यही बात है कि मैं यही कहूँगा कि खुदा मज़हब की वजह से इंसान को अपने पास नहीं बुलाता. मज़हब जो है वो इंसान को ग़ुलामी में लेके जाता है, रिश्ता जो है वो इंसान को खुदा के पास लेके जाता है. जो मसीहत बात करती है, रिश्ते की रिलेशनशिप की बात करती है, खुदा के साथ एक हो जाने की बात करती है, और यीशु मसीह के वसीला से खुदा का कलाम कहता है. यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब में लिखा हुआ है, 12वीं आयत में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें गुलाम नहीं बनाया, दोस्त भी नहीं बनाया, नौकर भी नहीं बनाया, खुदा के फर्जंद बन जाने का हक बख्शा. तो मसीहत जो है वाइंड अप करते हुए, क्रिश्चियनिटी जो है वो एक लाइफ की बात करती है, एक जजमेंट की बात करती है. क्रिश्चियनिटी जो है वो शेओल की, हेडिस की, जहाँ इंसान डेथ के बाद जाता है, वो उसकी बात करती है. लेकिन ईमानदार जो है मसीह की कुर्बानी के बाद अब सीधा जो है मसीह के पास, खुदा के पास जाता है, और फिर रेजरेक्शन ऑफ डेड की बात करता है कि मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, और उसके बाद एक फाइनल जजमेंट होगी.
की उसकी बात करता है, और फिर उसके बाद जो है हमेशा की हलाकत में या हमेशा की ज़िंदगी में जो है वो लोग जाएंगे। आप इसको वाइंड अप कीजिए। मैं ये कहूँगा, देखें, नाम जपना, ठीक है, कर्म करना, क्रोध ना रखना, अच्छा दिल रखना, सेवकाई जो है सेवक करना, संगत रखना, ये सब कुछ जो है ये अच्छी बातें हैं। दीज आर गुड लाइफ स्टाइल थिंग, ठीक है ना। कोई भी आपको बुराई की बात नहीं कहेगा, लेकिन एमाल जो है वो आप पर, एमाल पर जो तकिया करता है वो कभी भी, वो बेशक घाटे में, जैसे वो कहते हैं ना कि वो घाटे में है, जैसे हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि बेशक वो घाटे में, आप अगर अपने एमाल पर तकिया करेंगे और आपको लगता है कि आपके एमाल से आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप बेशक घाटे में हैं, क्योंकि हमारे एमाल हमेशा ही कमतर निकलेंगे। नेकियां हमारी नहीं हैं इतनी, हमारी बदियां, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं वो बदी नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाती है, और मैं वो नेकी जो करना चाहता हूँ मुझसे सरजद नहीं होती, इसलिए कि मैं गुनाह वाले बदन में रहता हूँ। और कौन मुझे इस बदन से छुटकारा देगा? ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी हैं, जिनके मरने और जीतने के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे और जलाली बदन को रिसीव करेंगे, फिर हम गुनाह नहीं करेंगे और पाकरू को रिसीव करेंगे। सो हमें क्या है कि निजात फजल, रहम और मोहब्बत के वसीला से मिली है, कुर्बानी के वसीला से मिली है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नसीम, गॉड ब्लेस यू। और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि देखें, बात हमने की है मज़ाहिब के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, मसीहत के ताल्लुक से, हिंदुइज़म के ताल्लुक से, सिखिज़म के ताल्लुक से बात की है, लेकिन असल बात ये है जो खुदा का एक बहुत बड़ा खादम बंदा, जो सबसे बड़ा बादशाह भी खुदा ने उसको क्या कहा, अपने दिल की मानत भी जिसको कहा, 51 ज़बूर उसकी 7वीं आयत में ज़बूरनवीस हज़रत दाऊद कहते हैं कि मुझे ज़ूफ़े से पाक कर तो मैं पाक हो जाऊंगा, तो मैं बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाऊंगा। और ये एक वो पौधा उस वक्त में था। और फिर इसी के ताल्लुक से हम देखते हैं कि जब फसा जो है वो बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र से निकाला गया, तो बड़े ज़बा करके उसी ज़ूफ़े के पौधे के साथ ही उसको लगाया गया। और आज मैं इस बात को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मसीह का आना और मसीह का कफ़ारत देना हमारे लिए उस ज़ूफ़े की मानद है कि जब हम उस के पाक और पवित्र और खुदत वाले लहू को जो बहाया गया, जब हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, हम उसको अपनी गुनाहों से जो है के लिए उसको मांग लेते हैं अपने ऊपर, तो वो पाक लहू जो यीशु मसीह ने सलीब पे बहाया, कलाम कहता है कि वो आज भी हमें धोता, हमें पाक करता, हमें साफ़ करता और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है, हमें हलाकत से बचाता है, हमें नर्क से, हमें दोज़ख से, हमें जहन्नुम से हमें बचाता है। और यीशु का लहू ही आपको भी आज बचा सकता है। आप अगर किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, इस ईमान पे खड़े हो जाएं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जैसे यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16 आयत की बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हम ये इस बात को जानते हैं और आप भी इसको समझ लें कि अगर यीशु का लहू आप अपने ऊपर ले लेंगे, यानी कि उसके कफ़ारे को कबूल कर लेंगे, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेंगे, तो यकीनन आप बर्फ़ की मानद सफ़ेद यानी कि शफाफ हो जाएंगे और फिर आप उस हमेशा की ज़िंदगी के हकदार बन जाएंगे, ठहरा दिए जाएंगे। और यीशु मसीह लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो अपनी इस कामिल और काफ़ी कुर्बानी को देके जो है वो बाप के दाहिने बैठ गया, और आज भी वो वहाँ पे इंतज़ार करता है कि कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी, कौन सा मेरा वो जो मेरे पीछे चलने वाला है, मेरा पैरोकार है, वो उस तौर पे अपनी ज़िंदगी को गुजारता है जैसे कलाम में लिख दिया गया। तो यकीनन वो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। आप अगर आज खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो यकीन रखें कि आपका जो जाना दोज़ख या जहन्नुम में नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी यानी उस जगह पे जिसको फ़िरदौस कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, खुदा की हुज़ूरी की जगह है, और जिसके लिए यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यानी कि तुम यानी कि मैं उस जगह पर जाने के लिए
ہم خدا کے کلام کے مطابق جو ہے بالکل حقدار ہیں اگر ہم ایمان لے آتے ہیں. خداوند پہ ایمان لائیں, یسوع مسیح پہ ایمان لائیں, اس کے کفارے پہ ایمان لائیں, تو آپ کبھی بھی نرک کو, دوزخ کو, جہنم کو نہیں دیکھیں گے. آمین.